Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो करने वाले हैं। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। बिल्कुल। वीडियो का टाइटल है नमाज कैसे की जाती है, नमाज करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, बाय मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी। तो इन्होंने बड़े स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि मतलब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं शायद वो भी गलतियां करते होंगे नमाज में, तो इसके थ्रू हमें भी सीखने को मिल जाएगा कि नमाज कैसे, और आपको भी पता लग जाएगा कि आप करेक्ट वे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सही बात है। तो ये वीडियो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को तो बिल्कुल ही नहीं पता, जैसे हम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि नमाज करने के नियम क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मौलाना जी ने प्रॉपर तरीके से बताया है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज दीन का अहम तरीन रुकन है, मगर दुनिया की गहमा-गहमी में हमने नमाज को कमा हक़्क़हू पढ़ना छोड़ दिया। नमाज के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार जहाँ पर सवाब की अहादीस मनक़ूल है, वहीं पर नमाज को सही अंदाज में और सही तरीक़े से न पढ़ने पर बड़ी वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आदमी 60 70 साल तक नमाज़ पढ़ता है और उसकी नमाज कबूल नहीं की जाती। सवाल किया गया क्यों, तो आपने फरमाया कि ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, कि वो रुकू और सजदा मुकम्मल तौर पर नहीं करता, यानी सुन्नत तरीक़े पर वो नमाज अदा नहीं करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा आदमी बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक नमाज़ पढ़ता रहता है, मगर उसकी एक रकात भी कबूल नहीं की जाती है। पूछा गया क्यों, कहा इसलिए कि वो रुकू और सजदों को और नमाज को सही अंदाज में नहीं अदा करता है। बाज़ रिवायतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर यह वईद बयान फरमाई है कि नमाज का न पढ़ना गोया के अपने आप को इस्लाम से निकाल देना है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया वो इस्लाम से निकल गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज ऐसे ही पढ़ो जैसा कि मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के तरीक़े को हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन देखते थे और उसी के मुताबिक नमाज अदा किया करते थे। तो इसलिए हम इन्हीं अहादीस को सामने रखकर ये कोशिश करने जा रहे हैं कि जैसे हमने इससे पहले नमाज के प्रोग्राम को तफसील के साथ बयान किया था, अब इस वक्त मुख्तसर अंदाज में हम नमाज के तरीक़े को बयान करने जा रहे हैं, ताकि हमारा हर मुसलमान नमाज को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक अदा करने का आदी बन जाए। जब हम नमाज सुन्नत तरीक़े के बाद अदा करने पर आदी हो जाएंगे तो अल्लाह का वादा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई से और बुराइयों से रोकती है। तो वही नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है जिसको खुशू और खुजू के साथ पढ़ा जावे, जिसको समझ कर पढ़ा जावे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा तरीक़े के मुताबिक पढ़ा जावे। तो आइए हम जानते हैं कि नमाज को सुन्नत के मुताबिक कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले जब हम नमाज शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले अपनी नमाज की तायीन करनी होगी, यानी नीयत करनी होगी कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं। हम फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, सुन्नत नमाज अदा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसलिए कि हदीस से बात आता है इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो आदमी को सबसे पहले वुज़ू, उसके बाद वुज़ू को अच्छी तरीके से वुज़ू करना है, और वुज़ू के बाद नीयत करनी है, और नीयत के बाद नमाज पढ़नी है। तो नमाज के लिए जब आदमी खड़ा हो तो सबसे पहले जब वो खड़ा हो तो उसके पाँव की कैफियत कैसी हो, वो अपनी तबी हालत पर छोड़ दे। न उसे बहुत फैलाने की ज़रूरत है और न उसे बिल्कुल मिलाने की ज़रूरत है, बल्कि उसे तबी हालत पर छोड़ दिया जावे। उसके बाद जब नमाज हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हाथ उठाकर नमाज में हम नमाज का आगाज़ करते हैं। तो जब हाथ उठाया जाता है तो आम तौर पर हमारे यहाँ बाज़ हज़रात इस तरीके से हाथ उठाकर कर लेते हैं, बाज़ हज़रात कान पकड़ कर करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका ये है कि नमाज के लिए हाथ उठाए जाए। कहाँ तक हाथ उठाए जाए? कानों की लौ तक, वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके मुहाज़ात में, और कोशिश ही की जाए कि दोनों हाथ क़िबले के रुख, उसका रुख क़िबले की तरफ हो। इस तरह से आप अपनी नमाज को और अपनी निगाहों को सजदे की जगह पर रखें ताकि आपकी नमाज में यकसुई आ सके। इस तरह से आप अपनी नमाज को शुरू करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से अपने अंगूठे और अपनी ये आखिरी उंगली से हल्का लगाकर उसे इस तरह से आप उसको गोया के पकड़ लेंगे इन पहुँचे के पास, और फिर उसके बाद उसे आप यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद जब हम उसमें दुआ पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। जिस आदमी नमाज का आगाज़ कर रहा है
تو نماز کا اس کو معنی بھی معلوم ہونے چاہیے. جیسے اللہ اکبر کہا تو اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے, اس لیے کہ انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ بڑی چیز کی عبادت کی جاوے تو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء, یعنی دنیا میں کوئی چیز ظاہری معنوی ہر اعتبار سے اگر کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے, بڑی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. تو اس تصور کے ساتھ آدمی اللہ اکبر کہے. پھر اس کے بعد جب ثنا پڑھے تو اس وقت بھی آدمی پڑھے سبحانک اللہم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, وتبارک اسمک, تیرے اسما بڑے بابرکت ہیں, وتعالی جدک, اور تیری شان بڑی بلند اور بڑی عالی ہے, وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو گویا مکمل توحید کا درس دیا گیا ہے. جب نماز آدمی شروع کرے تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر میں توحید کا تصور آنا چاہیے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ کو شروع کرے گا تو اس وقت بھی وہ کوشش کرے سورہ فاتحہ کو ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اس صورت میں کیا کہنا چاہتے ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ, پوری جتنی شریعت دنیا میں نازل ہوئی تمام شریعتوں کا خلاصہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے, مگر افسوس کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایسا پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتوں کو سمجھایا جائے گا. پھر اس کے بعد اس میں ضم صورت پڑھی جائے گی, یعنی جو بھی صورت آپ کے لیے سہولت کے ساتھ ہو اس صورت کو پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ فارغ ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے, آپ رکوع میں جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ اپنا پورا وزن انگلیوں پر لے آئیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ آدمی کی پشت اور آدمی کا پیچھے کا حصہ اور آدمی کا سر یہ بالکل ایک لائن میں ہونا چاہیے. سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی. سمع اللہ لمن حمیدہ, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمع سن لیا, لمن حمیدہ اس نے جس کے لیے حمد کی گئی, یعنی ہم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ نے ہماری تعریف کو سن لیا. تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی اور یہی نماز ہمیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے کا سبب بنے گی. پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر اسی اللہ کی ہستی کے عظیم ہستی کے تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے, جو نماز کا اہم ترین رکن ہے. سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں سب سے پہلے تو یہ کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ سجدے میں کیسے جائیں. عام طور پر بڑی غلطیاں ہوتی ہے اس میں. بعض حضرات اس طریقے سے پہلے اپنے ہاتھ ڈال لیتے ہیں, بعض حضرات ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے کھڑے ہیں ایسے سیدھے ہی آپ نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بغیر کسی سٹاپ کے اور بغیر کسی رکے ہوئے آپ سجدے کے اندر میں چلے جائیں گے. اور جب سجدے میں جائیں گے جیسا کہ ہم آپ کو کر بتاتے ہیں, سجدے میں عام طور پر غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ بعض حضرات اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکروہ کہا ہے, یعنی یہ عمل پسند نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے بعض حضرات اپنے ہاتھوں کو ایسا بچھا دیتے ہیں تو اس عمل کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. اچھا, تو سجدہ کیسے کیا جاوے کہ اپنے دونوں کوہنیاں یہ آپ کے گھٹنوں سے دور ہونی چاہیے اور آپ کے یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا, یہ دونوں ہاتھ کا حصہ یہ زمین سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک یہ زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے. اس طرح سے جب آپ سجدہ کریں گے تو اس سنت کے مطابق سجدہ ہوگا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو اتنی جگہ ہوتی تھی کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ وہاں سے گزر سکتا ہے. تو اسی انداز میں ہم سجدہ کرنے کی کوشش کریں, تھوڑا سا ہم فاصلہ رکھیں گے اور اپنی پیشانی, اور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ہماری ناک اور پیشانی دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر سجدے میں نہیں رہتی ہے اور ہمارے پاؤں بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز صحیح ہو سکتی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا سر اللہ کی گود میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اسی لیے اگر آدمی عربی جانتا ہے تو اسے سجدے کے اندر میں دعائیں مانگنی چاہیے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سجدے میں کی جانے والی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ جب بندہ بالکل اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے اپنے دربار سے خالی ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں. تو سجدے میں, اور عام طور پر یہ ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, اس کا معنی بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. پاک ہے وہ ذات جو بڑی بلند ہے,
اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بھی سجدے کی بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ کبیرہ و صغیرہ علانیتہ و سرہ، کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے کس طرح کا بھی گناہ ہو، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. اب جائے ظاہر سی بات ہے، بندہ جب اللہ کے اتنے قریب ہوگا اور اللہ اگر اس کے گناہوں کو معاف کریں گے تو اس بندے کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو انشاءاللہ آپ کو اسی پروگرام کے اندر میں آپ کو دعائیں بتائی جائے گی، اس کو لکھ کر ہم انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ترجمے کے ساتھ. اس کے بعد سجدے کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے. جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ وقت بھی اللہ کے بڑے تقرب کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وہدینی وارزقنی وجبرنی. اس میں سب کچھ آ گیا، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی. تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت بندے کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں. لہذا اس بنا پر اس دعا کو بھی ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد جب سجدے سے کھڑے ہو تو سجدے سے کھڑے ہونے میں بھی ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سجدے سے کھڑے ہونے کے طریقے کو معلوم کر لیں. اس طرح سے سجدے سے کھڑے ہو، اچھا سیدھے بالکل. بہت سارے لوگ جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ہاتھ سے سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آدمی بڑی عمر کا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جن کو کوئی عذر نہیں ہے انہیں تو سجدے سے سیدھا اسی طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہونا پڑتا ہے. مطلب جو اسی لیے فرماتے ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو بے شمار ہڈی کی بیماریوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، بے شمار خون کی بیماریوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. آج کی سائنس نے ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا ہے تو دنیا آخرت کا ثواب تو ملنا ہی ہے، دنیا کی بھلائیاں اور سعادتیں بھی ملنی ہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نماز کی اس برکت سے ہمیں صحت کی بھی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال اللہ رب العزت مالا مال کریں گے اگر ہم نے سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھی. تو اس طرح سے جب سجدے سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاوے. اور پھر اس کے بعد جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا ہاتھ بعض مرتبہ بعض لوگ یہاں پر رکھتے ہیں، بعض یہاں رکھتے ہیں، اسے اس کی حالت پر درمیان میں چھوڑ دیا جاوے اور اس طرح سے کیا جاوے کہ اشہد ان لا الہ کے وقت انگلی کو اٹھائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت اوپر اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ بالکل کم اٹھاتے ہیں. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتنی اٹھائی جاوے کہ جتنا قبلے کی طرف اس کا رخ ہو سکے. قائد اخیرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. اس کے سلسلے میں احادیث میں آتا ہے کہ جو دعا اس وقت کی جاتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں. لہذا آدمی کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھے اور اپنا دنیا کا جو بھی مقصد ہے اس کا تصور بھی کرے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس تمام تمناؤں کو پورا فرمائیں گے. اس کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے تو عام طور پر ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض حضرات اس طرح سے سلام پھیرتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سلام جب پھیرا جائے تو ہم اپنی نگاہوں کو اپنے کاندھوں پر رکھیں اور اس طریقے سے سلام پھیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو میرے ان تمام بھائیوں کی طرف جو میرے اس جانب ہے اور ان فرشتوں کی طرف جو اس جانب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کا مطلب یہاں پر بھی. تو اس طرح سے نماز کے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی نماز پڑھتے وقت اپنی نگاہوں کی بھی اچھی طرح سے حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو جہاں پر رکھنا ہے وہیں پر رکھے. دعا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں بعض حضرات اس طرح سے اپنے منہ کو چھپا دیتے ہیں، بعض حضرات دعا میں، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو سینے کے سامنے رکھا جاوے اور اس طرح سے کھلا رکھا جاوے اور اللہ رب العزت سے مانگا جاوے. اور نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں، تسبیحات کا پڑھنا جس کی بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے. بہرحال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں نماز کے جامع طریقے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے. امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے اور رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں اسی انداز میں نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوال بھی کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے سلسلے میں جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہم سب کو اللہ بہرور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو گائز آج ہم نے سیکھا کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہے پریکٹیکل وے میں, کیونکہ کچھ لوگ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بھی کچھ لوگ غلط کرتے ہیں کیونکہ کوئی بندہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا. اوبویسلی مولانا جو بھی لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہر چیز ان کا, کو طریقہ پتا ہوتا ہے, ایسے انہوں نے ڈیپلی نبی پاک کو پڑھا ہوتا اسٹڈی ہے, قرآن کو اسلام کو انہوں نے پراپرلی اسٹڈی کیا ہوتا ہے, تو یہ ایکسپرٹس کو دیکھ کر ہی ان کو کرنا چاہیے. گائز میرا ایک کوشچن ہے, لائک جیسے انہوں نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں, تو یہ صرف جینٹس کے لیے ہے یا لیڈیز کے لیے بھی ہے, کہ گرلز جو لیڈیز ہے یا گرلز ہے وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتی ہیں؟ اور دوسرا کوشچن کہ وہ نماز لائک گھر پہ پڑھتی ہیں کہ وہ بھی جا سکتی ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے؟ میں نے دیکھا نہیں, مطلب میں نے لیڈیز مسجد کو میں دیکھا نہیں ہے, تو اس لیے میرے مائنڈ میں یہ کوشچن تھا. صحیح کوشچن آپ کا, میں نے بھی فیمیلز کو بہت کم دیکھا ہے مطلب مسجد میں. تو گائز اس بات کا ہمیں جواب دیجیے گا کہ فیمیلز گھر پہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا پھر مسجد بھی وہ ایسے سیم طریقے سے ادا کر سکتی ہیں نماز یہی وے میں, یا پھر ان کا طریقہ کچھ اور ہے؟ تو ہمیں کامنٹ میں بتائیے گا. باقی گائز ایک چیز کا میرے کو بتائیے گا, میرے کو 2-3 اس میں سوال پوچھنے ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے قبلہ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک میرے حساب سے کعبہ کو بولتے ہیں, باقی آپ لوگ زیادہ جانتے ہو, باقی کلیئر ہمیں کرنا کامنٹ میں. قبلہ کی طرف رخ کر کے, تو آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ قبلہ اسی سائڈ ہے جس سائڈ آپ کھڑے ہو رہے ہو؟ کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہو اس جگہ سے آپ کو سامنے مطلب, یا پھر اندازے سے آپ لوگ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہو, یا پھر مسجد میں کوئی پوائنٹ بنا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. تو باقی اس میں کلیئر کیجیے گا. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے مولانا جی نے بتایا کہ نماز ادا شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے, تو نیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب نیت میں نماز سے پہلے نیت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا مطلب کچھ یہ قسم وغیرہ ہوتی ہے یا وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا, کیونکہ مولانا جی نے اس کے بارے میں نہیں بتایا, کیونکہ ہم ایز اے نان مسلم ہمیں نہیں پتا, ہم پوری طرح جاننا چاہتے ہیں کہ نیت کیا ہوتی ہے. باقی طریقہ بڑا سمپل تھا, بہت اچھے طریقے سے سمجھایا انہوں نے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, ویسے نہیں کرنا چاہیے, قبول نہیں ہوتی نماز, تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا. نہیں, آپ نے بالکل صحیح بولا کہ جیسے مولانا جی نے بڑی اچھی بات بولی, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ساری عمر نماز کرتے ہیں پر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی, کیونکہ نبی پاک جی نے صاف صاف بولا تھا کہ اگر آپ کو نماز نہیں ادا کرنی آتی نا تو میری طرح کرنا, کہ میری طرح کرو گے تو آپ کی نماز جھٹ سے قبول ہو جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ساری عمر آپ نماز ادا کرتے رہے, بعد میں پتا چلا آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا طریقہ غلط تھا. تو انہوں نے بڑا سمپل طریقہ بتایا اور بیسٹ وے بتایا, بہت ہی آسان شبد, ہمیں بھی سمجھ آ گیا کہ سٹارٹنگ میں یہاں تک ہاتھ لانے ہیں, پھر ایسے رکھنا ہے اپنی بازوؤں کو, ایسے کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بولنا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور پوجنے لائق کوئی نہیں ہے, اللہ ہی سپریم ہے. آفٹر دیٹ رکوع کرنا ہے, یہاں تک نیز تک مطلب اپنے ہاتھوں کو لانا ہے پیرلل, بالکل برابر. رکوع کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے سجدہ, کہ ہم مطلب جھکنا ہے. اور سجدہ میں ہی سب سے زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ جو یہ کوہنی ہے نا, کئی لوگ یہ ہاتھوں کو اور کوہنی کو بالکل ٹچ کر دیتے ہیں زمین سے, یہی نہیں کرنا آپ کو. مطلب ہمیں سمجھ آ گیا اس چیز کا کہ یہ جو کوہنی ہے زمین سے اوپر ہونی چاہیے, اور آپ کا جو ناک ہے اور یہ زمین سے ٹچ ہونا چاہیے اپنے ہاتھوں, اور پیر بھی نہیں اٹھنے چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا. پھر ایک چیز میرے من میں کیوریوسٹی ہوتی تھی, مطلب آپ کے من میں بھی ہوتی ہوگی شاید, کہ میں اپنے کئی مسلم بھائیوں کو کئی بار دیکھتا تھا کہ مسجد میں وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو جب ہم ریئیکشن ویڈیو نہیں کرتے تھے تب میں ایسا سوچتا تھا کہ یار مسلمان یہ جو لوگ نماز کرتے ہیں تو اب یہ ایسے کیا کرتے ہیں, مطلب ایسے دیکھتے ہیں ادھر ادھر, تو لاسٹ میں یہ کیا کرتے ہیں. آج ہمیں پتہ لگا کہ یہ مجھے کہیں نہ کہیں آئیڈیا تھا, نہیں میرے کو نہیں تھا. ہمارے نا دونوں کندھوں پہ ایک طرح سے فرشتے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہاں ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھتے ہیں. یہ بات ہندو میتھولوجی میں بھی ہے کہیں نہ کہیں. میں نہیں پڑھا یار. ایک سائڈ ہمارے فرشتہ ہوتا ہے, ایک سائڈ ہمارے
وہ جیسے شیطان ہوتا ہے, تو ایک کان میں شیطان آپ کو کچھ بولتا ہے, ایک کان میں فرشتہ بولتا ہے. ایک سائیڈ پہ آپ کو شیطان غلط راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے اور فرشتہ آپ کو صحیح راستے پہ. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو کئی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ لائک آپ کچھ کرنے جا رہے ہو, آپ کے مائنڈ میں 2 بار خیال آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, ڈاؤٹ آتا ہے, ڈاؤٹ آتے ہیں کہ یار میں ایسے کر دوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, بندہ وائب نہیں آ رہی اس سے, پر آپ کہتے ہو آپ اچھا کرنا چاہتے ہو, پر آپ سوچتے ہو یار اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا, میں کیوں کروں. آپ کو صحیح راستہ پتا ہے لیکن شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہی کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں, تو اپنے شیطان اور اپنے فرشتے دونوں کو بولا جاتا ہے کہ دونوں کا بھلا ہو. اچھا, باقی گائز محترمہ جی جو بول رہی ہیں, کیا یہ صحیح بول رہی ہیں؟ اگر بول رہی ہیں تو ان کو کومنٹ باکس میں اپریشیٹ کیجیے گا, میرے کو نہیں تھا پتہ اس بات کا. لیکن جیسا مولانا جی نے بتایا, مطلب اس کے حساب سے کہ ہماری جو نظریں ہیں نا لاسٹ میں, تو ہماری نظریں نا ادھر ادھر دنیا کی طرف نہیں جانی چاہیے لاسٹ میں, تو ہماری نظریں کندھے کی طرف جانی چاہیے. ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا, مطلب اللہ کا شکریہ کیا. آفٹر دیٹ کھڑے ہونے کا بھی طریقہ ہے. کئی جوان جو لوگ ہیں وہ ایک دم مطلب اپنے ہاتھوں کو نیچے لگا کر ان کے باہر سے اوپر اٹھتے ہیں, ان کا سہارا لے کر. لیکن آپ کو سہارا لے کر اوپر نہیں اٹھنا, سیدھا ہی کھڑے ہونا ہے ایک دم سے, اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کے مطلب اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا کرنی ہے. لیکن ہاں یہ جو اولڈ ایج لوگ ہیں, میچور لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی بات نہیں, کیونکہ اوبویسلی یہ عمر کے حساب سے آپ لے سکتے ہو. اور ایک چیز میرے کو اور پتہ چلی, اور میرے کو صحیح بھی لگی بات, کہ نماز میں نا آپ کے سارے جوائنٹس کام کرتے ہیں, ہاتھوں کے, پیروں کے, سر کے, گردن کے. تو یہ سائنٹیفک وے میں آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی صحیح ہے. بالکل آپ کو نی پین نہیں ہوگی, جوائنٹ پین نہیں ہوگا. تو بہت اچھی, اگر ہم سنت طریقے سے نماز ادا کریں تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی صحیح ہے, اور ایک پراپر ریلیجیس وے میں بھی صحیح ہے. تو گائز آج ہمیں بہت ہی اچھی جانکاری ملی, اس سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں بالکل نہیں تھا پتہ. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.